अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिब सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, कल के सोरब शहर पे हमले के बाद 50 से ज़ायद दहशतगर्दों ने जो हमला किया था उसमें ज़्यादातर फ़रार हो गए थे और कुछ को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया था। बाद आज़ा नादरीन जो भाग गए थे ड्रोन हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 मज़ीद फितनल हिंदुस्तानी दहशतगर्दों को BLA के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। साथ नाजरीन जो HQ-19 सिस्टम है डिफेंस का, पाक भारत जंग के दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम था वो भी बड़ा शानदार था, मगर पाकिस्तान ने फील किया कि एक एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए जो दुनिया का सबसे बेहतरीन हो। अमेरिका के मुकाबले का सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना से वो लिया जा रहा है, बात मुकम्मल हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाजरीन भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने बाकायदा फाइटर जेट जो पाकिस्तान ने गिराए हैं जंग में उसकी तस्दीक कर दी है। इमरान खान की PTI को ख़त्म करने जा रहे हैं। क्या ये मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर पाएगी? इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाजरीन एक टिकटाकर है जो छोटे कद का था, बिलाल चारसद्दा शबकदर के इलाके का था, बड़ा फेमस हो गया था, दाढ़ी रखी हुई थी और वो शदीद बीमार थे, वो चल बसे हैं, उनका इंतकाल हो गया है। उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन कल हमने देखा कि जो सोरब शहर है बलूचिस्तान का, वहाँ पे तो 2.5 घंटे 50 से ज़ायद BLA के दहशतगर्द जो हिंदुस्तानी सपोर्ट है उनको मुकम्मल हासिल है, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने BLA पे और BLF पे की है उनकी मदद से उन्होंने एक हमला किया। फितना हिंदुस्तानी इनको कहते हैं, मगर बलोच लिबरेशन आर्मी जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो एक अपनी आर्मी बनाई है BLF और BLA, उन्होंने हमला किया और 2-2.5 घंटे वहाँ पे रहे। वहाँ पे नादरा के ऑफ़िस को जलाया गया, पुलिस थाने को जलाया गया, साथ लेवीज़ ऑफ़िस को जलाया गया, समेत मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को जो है वो नज़र आतिश किया गया। तो ये सिक्योरिटी की रेट जो है वो उस तरह बहाल नहीं थी। अपनी सिक्योरिटी रेट को रियासत ने बहाल करनी है और वहाँ पे सूबाई हुकूमत, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि वहाँ पे सूबाई हुकूमत का वो मज़ा नहीं है जो होना चाहिए था, ना तो उनकी अपोजिशन के साथ ना ही वफाक के साथ। इतने सीरियस इशू हैं ये जो इस टाइम पे चल रहे हैं, जो क्राइसिस है, जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में। हर हफ्ते कोई बड़ी कार्रवाई जो है इस कदर बड़ी कार्रवाई कर देते हैं कि वो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बन जाते हैं। अब ये जो वाक़या किया गया है इसमें आपने सरकारी इमारत को जलाया, आपने एक सीनियर 18 ग्रेड के अफसर को बीच में शहीद किया, साथ 3-4 लेवीज़ के एहलकारों को शहीद किया और उसके बाद जो है 3-4 घंटे इलाके में खौफ व खिरास आपने फैलाया। उसके बाद आप निकल पड़े और ख़बरें दी कि हमने पूरा सोरब का एरिया जो है, शहर जो है वो कंट्रोल कर लिया है। तो ये ख़बरें नाज़रीन इसी तरह इंडिया मीडिया जो है इसको उछाल रहा है, सोशल मीडिया पे भी उसकी बड़ी कैंपेन चल रही है इन लोगों की। तो जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि देखें बलूचिस्तान के अवाम जो है उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इस टाइम पे, वहाँ पे आके पूरे इलाके को चारों अतराफ से कवर करना, वहाँ पे अपनी दहशत फैलाना। इन दहशतगर्दों से नाज़रीन मुकम्मल तौर पे निपटना पड़ेगा। अब तो रियासत ने जब जैसे ये भाग गए उस टाइम पे भी 7-8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। बीच में जो भाग गए 50 से ज़ायद दहशतगर्द थे, फिर उनके ख़िलाफ़ ड्रोन इस्तेमाल किया गया और 8 मज़ीद दहशतगर्दों को जो है वो ड्रोन की मदद से हलाक कर दिया गया है। मगर नाज़रीन इनके ख़िलाफ़ एक फुल फ्लेज ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक तो ईरान से भी आपकी बात हो गई है, ईरान से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, हमने अपने अफ़गानिस्तान से भी ताल्लुकात बड़े अच्छे इस्तेवार कर दिए हैं। दोनों बॉर्डर से पाकिस्तान को बड़े मसाइल थे, अब वो मसाइल तकरीबन हल तलब है और बड़ी आसानी से वो हल हो सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में नाज़रीन जो बलूच वहाँ पे सस्तियान बलूचिस्तान जो है और यहाँ पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, इन दोनों में रिश्तेदारियाँ हैं और वहाँ पे 40-45 लाख बलोच पड़े हैं। यहाँ पे 1.5 अरब की आबादी में भी तकरीबन 45% बलोच जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं बलूचिस्तान में। इनके आपस के ताल्लुकात हैं, यहाँ पे वारदात करने के बाद वहाँ चले जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान की मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल थी, तो इंडिया को
دہشت گردی پھیلانے میں ذرا آسانی تھی. اس طرح افغانستان کے بارڈر کو بھی استعمال کیا جاتا تھا, مگر اب آپ دونوں ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے, تو لہٰذا حکومت کو بھی اب ایک فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا, وفاقی حکومت کو. جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اس کے بعد ایک فل فلیج آپریشن آپ کو کرنا پڑے گا. اگر جس طرح آرمی چیف کہتے ہیں کہ یہ 1500 2000 لوگ ہیں, چلے 5000 کر لیں, تو ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی. انہوں نے ریاست کے خلاف جو ہے بندوق اٹھا لیا ہے, نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے, سرکارتی عمارتوں کو املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, ان کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں مسلسل, اور ساتھ اپنی آرمی بنائی ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف بہت پہلے سے کارروائی ہو جانی چاہیے تھی. بلوچستان میں ہم نے 6 آپریشن 5-6 آپریشن پہلے بھی دیکھے ہیں, مگر اس بار آپ کو ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا, فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا. تمام تر سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے ان کے خلاف مکمل گھیرا تنگ کرنا ہوگا, اور ان کی جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے اس کو بھی توڑ نکالنا پڑے گا. ناظرین, صرف یہ کہہ دینا کہ یہاں پہ انڈیا کی مداخلت ہے, اس کا مطلب کہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر یہاں پہ ہے. آپ کے دونوں بارڈر ہیں ٹھیک ہے, مگر آپ کو دیکھنا ہے بارڈر کی ذمہ داری ہماری ہی ہے. 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے, اور 904 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا ایران کے ساتھ ہے. تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. صرف ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ اس میں انڈیا ملوث ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ساری لاجسٹک سپورٹ, ساری فنڈنگ جو ہے وہ BLA کی اور BLF کی انڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے تھرو افغانستان اور تھرو ایران. اب جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ ہم نے دونوں ممالک کو کنٹرول کر لیا ہے, ان سے ہمارے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے, اور ایران نے بھی اندیہ دیا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. اور پاکستان نے بھی یقین دلائی ہے جو جند اللہ ہے اور جیش عادل ہے, جو ایران کے سنی یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, پہلے بھی پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی کی, کہ اب ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی. دونوں ممالک میں اچھے تعلقات بن گئے ہیں, اور یہ بہترین موقع ہے کہ ان کے خلاف فل فلیج آپریشن کیا جائے. ساتھ ناظرین, جو دوسری بڑی خبر ہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان جو ہیں, انہوں نے سنگاپور میں جو شنگریلا ڈائیلاگ تھے اس میں ناظرین انہوں نے کھل کے بلومبرگ کو, انہوں نے جب سوال پوچھا کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے 6 فائٹر جیٹ گرائے ہیں, انہوں نے قبول کیا کہ ہاں یہ 6 فائٹر جیٹ جو ہیں جنگ میں جہاز جو ہے وہ ٹیکنیکل وجہ سے گر گئے, پھر بعد میں 2 دن بعد ہم نے سب کچھ ٹھیک کر کے تو دوبارہ جو ہے اس کو استعمال کیا. تو ایسی خبریں کہ اب ان کے جو چیف آف ڈیفنس ہیں جنرل انیل چوہان, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. کل ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ BJP کے سینئر رہنما ہیں سبرامنیم سوامی, انہوں نے جو ہے 5 فائٹر جیٹ پاکستان کی طرف سے جو انڈیا کے فائٹر جیٹ گرائے گئے ہیں, رافیل اس میں زیادہ تر ہیں, اس کی تصدیق انہوں نے بھی کر دی تھی. تو پوری دنیا کے اخبارات میں چل رہا ہے, مگر انڈیا اس پہ خاموش اس لیے ہے کہ ایک بڑا طوفان انڈیا میں کھڑا ہو جائے گا اگر کہہ دیا گیا کہ 3 رافیل گرا دیے گئے ہیں. کیونکہ 2019 میں ہی نریندر مودی نے ہی آواز اٹھائی تھی اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پاکستان ہمارے فائٹر جیٹ کو نہ گراتا. اب ان کے پاس رافیل بھی ہیں 36, اس کے باوجود پاکستان نے ان کے 3 فائٹر جیٹ گرا دیے. اور ساتھ ناظرین انہوں نے 26 رافیل کا اور ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, تو مودی کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. ناظرین, بلال ایک ٹک ٹاکر ہے جو کافی مشہور تھا, 4 سدہ شب قدر کا ہے, کافی آگے گیا تھا, چھوٹے قد کا تھا, اور کافی عرصے سے بیمار تھا. بڑی شہرت ان کو ٹک ٹاک سے ملی تھی. وہ آخرکار انتقال کر گئے ہاسپٹل میں, کئی دن ہاسپٹل میں رہے اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے. ناظرین, پاکستان نے محدود جنگ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم تھا ڈیفنس کا چائنا کا, اور انڈیا کے برہموس میزائل جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آئے ہیں, ان کے ڈرون آئے ہیں, مگر ہمارے اس سسٹم نے ان کو گرایا نہیں ہے. جس طرح ہم S-400 کا نام سنتے ہیں کہ دنیا کا اچھا جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, پاکستان نے اس کو انڈیا میں جا کے تباہ کیا ہے. مگر ساتھ ناظرین پاکستان کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اس محدود جنگ کے بعد دیکھنا پڑے گا اور اپنے لیے ایک مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم دیکھنا پڑے گا. پاکستان نے HQ-19 سسٹم جو چائنا کا ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم, وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, جو امریکہ کے تھاٹ کے ہم پلہ ہے. دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ایئر ڈیفنس سسٹم اس ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ ہے, جسے تھاٹ کہا جاتا ہے, اس کے ہم پلہ ہے, اس کے برابر ہے. S-400 اس کے بعد آتا ہے. تو پاکستان نے HQ-19 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پاکستان نے لے لیا ہے. یہ لانگ رینج میزائل اور شارٹ رینج میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے, اس طرح ڈرون کو,
اور فائٹر جیٹ کو تباہ کر دیتا ہے، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اگر پاکستان کو لینا بھی پڑے گا ناظرین. اگر پاکستان نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پاکستان کو جو J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ لے رہا ہے، ساتھ ناظرین ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-19 پاکستان کو ہر حال میں لینا پڑے گا. رشیا سے آپ لے نہیں سکتے کہ انہوں نے انڈیا کو دیا ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ HQ-19 سسٹم آپ کو لینا پڑے گا، جو پاکستان کی آلریڈی بات چیت چل رہی ہے. ناظرین PTM پہ پابندی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں لگا دی گئی ہے. اس سے پہلے 2024 میں ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی حکومت نے پشتون تحفظ مہم پہ پابندی لگا دی تھی. اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی پابندی لگا دی ہے، اور یہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ ہراسرائی کرتے ہیں اور جو سیکیورٹی حالات ہیں اس کو خراب کرتے ہیں. ناظرین PTM اس سے پہلے 2018 میں جو بنی تھی، اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، مختصر بات کریں گے کہ یہ محسود تحفظ مومنٹ تھا 2018 میں، جو نقیب اللہ محسود کو شہید کیا گیا راؤ انور کے ہاتھوں کراچی میں جعلی مقابلے میں. اس کے بعد یہ تحریک بنی تھی، اور آہستہ آہستہ اس تحریک کو پھر پشتون تحفظ مومنٹ کا نام دیا گیا 2018 میں. اور پھر ڈیر اسماعیل خان میں انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کر دی، اور ساتھ پشاور پھر دوسرا مرکز تھا، اور تیسرا اسلام آباد. وہاں سے ان کو ہائپ ملی، اور پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت، ایک بڑی مومنٹ بن گئی. انتخابات میں تو حصہ نہیں لیتے، بہرحال ایک بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے جو پشتونوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے، جو لاپتہ افراد پختونوں کے ہوتے ہیں ان کی بات کرتی ہے، جو پختونوں کو مارا جا رہا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ساتھ ناظرین یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، شدت پسندی ان علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں پہ PTM کی زیادہ اکثریت ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو سیکیورٹی فورسز پہ الزامات لگاتے ہیں، مگر ان کے خلاف مکمل طور پہ خاموش ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب تو باقاعدہ سیکیورٹی فورسز ان TTP کے ساتھ، اور حافظ گل بہادر گروپ جو کسی زمانے میں گڈ طالبان سمجھی جاتے تھے، اب تو ان کے خلاف باقاعدہ بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں، اور وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. اس کے باوجود ناظرین جو ہے وہ PTM جو ہے وہاں پہ باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ان کے خلاف ہراسرائی کرتے ہیں، اور احتجاج اور سٹرائک اور روڈ بلاک ان سب میں وہ ملوث ہوتے ہیں. بہرحال آج کل صوبائی حکومت نے بھی PTM پہ پابندی لگا دی ہے. ناظرین عمران خان PTI ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. 2024 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ ان کے لیڈر جیل میں تھے، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا انتخابات سے ٹھیک چند دن پہلے. اس طرح ان کے 9 مئی کے مقدمات میں ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں تھی، سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ روپوش تھی، تھرڈ لیڈرشپ کو کھڑا کیا گیا، انتخابی نشان ان کے پاس تھے نہیں، اور عوام نے ڈھونڈ کے ان کے نشانات پہ ٹھپے لگائے، اور عمران خان جو ہے وہ 2024 کے انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے. بہرحال مقبولیت نہیں تھی، ان کو حکومت نہیں دی گئی تھی. جس طرح 2018 میں عمران خان پاپولر تھے، 2013 سے ہی ان کی پاپولیرٹی شروع ہو گئی تھی، نواز شریف کی پاپولیرٹی میں کمی آئی تھی. اس سے پہلے سب سے بڑی لیڈر پاکستان میں نواز شریف تھے، ان کی بڑی پاپولیرٹی تھی. بے نظیر بھٹو مرحومہ کے دور میں بے نظیر بھٹو کی بڑی پاپولیرٹی تھی. اب آخر میں عمران خان کی پاپولیرٹی انتہا کو پہنچی، مگر 2018 میں انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ RDS کو بٹھایا گیا، اور عمران خان کو 10 سیٹیں 12 سیٹیں 15 سیٹیں دی گئی، اور ان کی حکومت بنائی گئی. قائد لیگ کو بھی اشارہ کیا گیا، MQM کو بھی اشارہ کیا گیا، اور باپ پارٹی بنائی گئی اور اس کو بھی اشارہ کیا گیا، اور وہ سارے جو ہے عمران خان کے ساتھ حکومت میں چلے گئے. 4.25 سال عمران خان کی حکومت کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، اور 9 مئی کے بعد حالات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ آج عمران خان جیل میں ہیں، ان کو سزا 14 سال کی ہو چکی ہے. ساتھ اب 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں جو ہیں وہ ان کے ورکر کو دی جا رہی ہیں. چترال کے MNA ہیں لطیف چترالی، ان سمیت 11 افراد کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اس سے پہلے گجرانوالہ میں 155 افراد کو 9 مئی میں سزائیں ہوئی ہیں، 2 سال 5 سال، اور پچھلے سال جو ہیں 2024 میں بھی 25 افراد کو جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے جو ہے وہ 2 سال کے اور 3 سال کی سزائیں سنا دی گئی تھی. اب ناظرین لگ ایسے رہا ہے کہ PTI جو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو PTI کی پاپولیرٹی تھی وہ اپنی جگہ پہ، اس کا پتہ نہیں چل رہا، مگر یہاں پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں جاتی ہیں، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. اس بار جو ہے ایک محدود جنگ کے بعد اب فیلڈ مارشل آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ کی ہمدردیاں جو ہے وہ افواج کے ساتھ ہیں. عمران خان کو اگر کسی نے جیل میں ڈالا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے، ان کے خلاف بات کرنے، ان کے خلاف کھل کے بولنے، تبھی وہ جیل میں ہے. اور اب آگے جا کے مذاکرات لگ رہے تھے کہ ان کے مذاکرات ہوں گے، مگر اب
چونکہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت تبدیلی آئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا جب الیکشنز ہوں گے، مگر فی الحال ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو مکمل طور پہ ڈسمنٹل کر دیا جائے۔ اب عمران خان جیل میں ہیں، ان کے کارکنوں کو 9 مئی میں سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے MNAs کو مزید سزائیں ہوں گی، آگے جا کے تحریک انصاف کے 25 سے 30 MNA نااہل ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر ایوب، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج دیا ہے، ان کو بھی نااہلی کا سامنا ہوگا، ان کی پارٹی کے 25 سے 30 MNA کو بھی نااہلی کا سامنا ہوگا، ان کی جو محسوس نشستیں ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں آپس میں بانٹ لیں گی، تو ان کو سپیس نہیں دی جا رہی اس ٹائم پہ، اور تحریک انصاف جو ہے اس کو مکمل طور پہ اس کا خاتمہ بند کمروں میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ مگر ناظرین، ہم نے دیکھا تھا، یہ بات لمبی ہو رہی ہے، مجھ سے کوشش کروں گا یہ ویڈیو جو ہے وہ 1 آدھ منٹ میں اس کو ختم کر سکوں، ویڈیو میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، جب 1999 میں پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، ماشاء اللہ لگایا، تو اس پہ ہائی جیکنگ کا کیس نواز شریف پہ بن گیا۔ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف پہ اس ٹائم پہ اتنا پریشر تھا کہ وہ جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس طرح عمران خان کے خلاف بھی ایسی کیسز ہیں کہ ان کو سزائیں جو ہیں، سزائے موت تو بہرحال اس میں نہیں دی جا سکتی، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ اس کو 14 سے 15 سال مزید سزا دی جا سکتی ہے، تو وہ 3-4 سال میں تو وہ بہرحال جیل سے باہر نہیں نکل سکتے موجودہ حکومت کی اس پیریڈ میں۔ اور آرمی چیف کا ٹینیور جو ہے وہ 2027 تک وہ ریٹائرڈ نہیں ہو رہے، اور آگے بھی ان کو گنجائش پیدا کر دی گئی ہے، اور اب تو حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ 2032 تک فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی رہیں گے۔ تو 2032 تک جب وہ رہیں گے تو عمران خان کا باہر نکلنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور جتنا دبا سکتے ہیں ان کو دبایا جائے گا۔ مگر جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی نواز شریف کی، کہ نواز شریف کی پارٹی مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی، بہرحال ہم نے دوبارہ دیکھا کہ ان کی پارٹی ہے، اور انہوں نے دوبارہ جو ہے 1999 کے بعد دوبارہ 2013 میں ان کی جو حکومت بنی، بیچ میں یہ 9 سال جو ہے وہ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ تھا، اس کے بعد 2007 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، آرمی چیف جو ہے جنرل پرویز مشرف وہ ریٹائرڈ ہو گئے، اور اس کے بعد جو 5 سال حکومت کمپلیٹ کرنے کے بعد نواز شریف 2013 میں اقتدار میں دوبارہ آئے۔ تو سیاسی جماعتوں پہ سخت اور کڑا وقت آتا ہے، اس پہ اس وقت کو گزارنا چاہیے۔ آپ پہ ایک مشکل وقت آیا ہے، وہ آپ کو جھیلنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی 2-4 سال بعد کے حالات پھر بدل جاتے ہیں، یکدم پاکستان میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال فی الحال فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے، اس کی پارٹی کو کہیں بھی سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے دیکھیں گے اس پہ ڈیٹیل سے، کبھی اگلے ایشو میں بات کریں گے۔ فی الحال ٹائم محدود ہے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔